खुदावंद के पाक कलाम में से एक और आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। सलातीन की दूसरी किताब, उसका 7वां बाब और 9वीं आयत। पुराने अहदनामा में से सलातीन की दूसरी किताब 7वां बाब और 9वीं आयत में यूँ लिखा है, फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते, आज खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहें तो सज़ा पाएंगे। बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद खुदा कादिर मुत्तक़ जालिया आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुज़ार हैं तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, तेरे प्यार और तेरी मोहब्बत के लिए। यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में तेरे फ़ज़ल के तख्त के सामने आते हैं, तेरी शुक्रगुज़ारी करते हुए, तेरी तमाम बरकतों के लिए, गुज़श्ता ज़िंदगी की हिफाजत के लिए, रात भर की हिफाजत के लिए और आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जिसमें हम तेरे हुजूर इकट्ठे हैं कि तेरी इबादत और परस्तिश करें। तो अपने अदना खादिम के साथ हो, कमज़ोरियाँ मुआफ़ कर, गुनाह बख्श दे। तेरा अदना खादिम इस बात का इकरार करता है कि मेरा इल्म अक़ल दोनों नाक़िस हैं, तू अपने करम से नवाज ताकि पाकों की रहनुमाई मिले और तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुँचे। सुनने वालों को बरकत दे और हम सबों को ये तौफ़ीक़ अता कर कि रूहुल कुद्स के वसीले कायलियत पाकर हम तेरे जलाल का सबब बने, तेरे कलाम को सुनकर अपने दिल में जगह दें और तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करें। रहीम बाप, हमारी मिन्नत है कि तू यहाँ मौजूद हो, हमारी पूरी तवज्जो तेरी आवाज़ की तरफ लगे। इब्लीस और उसकी तमाम क़ुव्वतें तेरे लोगों से दूर रहो और जहाँ कहीं भी तेरे लोग इबादत और परस्तिश के लिए इकट्ठे हैं वहाँ तेरी बरकत हो, तेरे तमाम खादमों को पाकों की रहनुमाई मिले, तेरे लोगों की गिरजाघरों की हिफाजत हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जो हवाला हम सब ने मिलकर पढ़ा और उसके बाद जो दूसरे सलातीन के 7वें बाब की 9वीं आयत मैंने पढ़ी, इनमें आप देख सकते हैं कि फैसला करना कितना अहम होता है। चूँकि जो पहले सलातीन की किताब में से हमने पढ़ा था उसमें भी खुदा के बंदे एलिया ने लोगों को और नबियों को कोहे करमेल पर इकट्ठा किया और जब लोग खुदा के बंदे एलिया के करीब आए, वहाँ इकट्ठे हुए, तो एलिया सब लोगों के नज़दीक आकर कहने लगा। अब ये अल्फाज, ये आयत गौर से सुने कि एलिया ने क्या कहा लोगों, तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैराव हो जाओ और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। ये तो वो सवाल था जो एलिया ने उन लोगों और नबियों के सामने रखा कि कोई फैसला कर लो कि तुमने क्या करना है। बहरहाल जो गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि फ़ैसला करना हमारी ज़िंदगी का बुनियादी और नहायत अहम उन्सर है। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये कहना चाहिए
کہ ہماری زندگی بنتی اور بگڑتی ہی فیصلوں سے ہے۔ کچھ فیصلے ہیں جو ہماری زندگی بنا دیتے ہیں اور کچھ فیصلے ہماری زندگی بگاڑ بھی دیتے ہیں۔ بعض فیصلے بڑے معمولی قسم کے ہوتے ہیں اور بعض ہماری زندگی کا پانچا پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں زندگی میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کیا کھائیں، کیا پہنیں، کس سے ملیں، کیا کاروبار کریں، کہاں جائیں، کہاں رہیں یا کس سے شادی کریں۔ یہ چند باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں موٹے موٹے جو فیصلے ہوتے ہیں۔ جب خدا نے انسان کو پیدا کیا، پہلے آدم کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس کی پسلیوں میں سے عورت بنائی جسے ہوا کا نام دیا گیا، اور اب وہ دونوں انسان ہیں، تو بہت عرصہ پہلے جب یہ دونوں ہی تھے تو ایک وقت ایسا آیا جب تمام بنی نوع انسان کی ماں ہوا جو تھی اسے ایک فیصلہ کرنا پڑا۔ وہ فیصلہ جو تھا وہ ابلیس جو سانپ کی صورت میں اس کے سامنے آیا، اسے پھل کھانے یا نہ کھانے کے چناؤ کا حق دیا گیا۔ خدا کی طرف سے یہ حکم تھا کہ تم نہ کھانا۔ ابلیس بہکا کر یہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، خدا نے کہا تھا کہ تم مر جاؤ گے۔ ابلیس کہتا ہے کہ تم ہرگز نہیں مرو بلکہ خدا کی مانند بن جاؤ۔ اب ہوا کو ایک فیصلہ کرنا کہ وہ پھل کھائے یا نہ کھائے، خدا کی بات مانے یا ابلیس کی بات مانے۔ جب اس کے سامنے یہ فیصلہ آیا تو بظاہر تو اسے فیصلہ کرنے کی ایک بات کے علاوہ خدا نے انہیں جہاں رکھا تھا باغ عدن میں، ایک بات کے علاوہ انہیں تمام فیصلوں کی مکمل آزادی تھی، اور جو آزادی نہیں تھی وہ یہ تھی کہ تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ باقی ساری باتوں کی ان کو آزادی تھی۔ کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب کے 30 باب میں 30 آیت میں لکھا ہے، جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ۔ عزیز بہنوں اور عزیز بھائیوں، یاد رکھیں کہ جو فیصلہ ہم کرتے ہیں، جو چناؤ ہم کرتے ہیں، ہم اپنے چناؤ کے یا اپنے فیصلے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ بعض اوقات پوری دنیا میں لیکن ہمارے معاشرے میں بھی جو فیصلہ خاندان کرتا ہے، جو فیصلہ ماں کرتی ہے یا باپ کرتا ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور خاص طور سے بچوں کی شادی کے سلسلے میں اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے پسند سے کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں بھی دیکھ لے ہن تیرا فیصلہ کل سانو نہ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کاروبار کا فیصلہ کریں، آپ کسی جگہ رہنے کا فیصلہ کریں، آپ کچھ بھی فیصلہ کریں، آپ اس فیصلے کے کیا ہوتے ہیں؟ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آدم اور حوا غلط فیصلے کی بنیاد پر دنیا میں بدی لانے کے ذمہ دار ٹھہرے۔ انہوں نے غلط فیصلہ کیا اور اس کے نتیجے میں اس دنیا میں بدی آ گئی، گناہ اس دنیا میں داخل ہو گیا۔ بعض اوقات انسان کے سامنے اچھے فیصلوں کا چناؤ ہوتا ہے
اور کئی دفعہ اچھے فیصلوں کا چناؤ جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ بات ہوگی کہ اس مشکل بات کے باوجود ہم اچھے فیصلے کرنا سیکھیں۔ اگرچہ اچھے فیصلے کرنا مشکل ہوتا ہے یا اس میں دقت پیش آتی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اچھے فیصلے کرنا سیکھ لیں۔ اس کے بعد کلام مقدس بتاتا ہے کہ آدم اور حوا کے ہاں انسانی افزائش جب ہوئی، ان کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، تو دو بیٹوں کا خاص طور سے ذکر ہے، قائن اور ہابل۔ اب جہاں قائن کو اپنی زندگی کے فیصلے کا ایک بڑا چناؤ کرنا تھا کہ میں کیا کروں۔ چناؤ یہ تھا کہ خدا کے حضور، پہلی بات کہ خدا کے حضور نذرانہ لانا۔ اب اس نے کیا کیا؟ بڑی لاپرواہی سے خدا کے حضور نذرانہ لایا۔ اب لاپرواہی کیا ہے؟ یہ ہم بھی کرتے ہیں۔ اگر اپنے بچوں کی شادیوں پہ یا کسی اور پروگرام پہ ہمیں کھانا پکانا ہو، انتظام کرنا ہو، تو ہم بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، نہ کسی چیز کی کمی رہ جائے اور کوئی بری چیز بھی نہ ہو۔ جب خدا کی خدمت کا کام آتا ہے، آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے، آپ کے سامنے ہے۔ چلیے میں باقی باتیں نہیں کہتا، ایک بات تو ضرور آپ مانو گے، آپ کے سامنے یہ ہوتا ہے، جڑا نوٹ باہر نہیں نہ لگتا وہ تو ہی چپ کر کے چندے چ پا جاندے۔ اگر آپ سے نہیں لگا تو میں لگا سکتا ہوں اس کو، میرے پاس ایسے پڑے ہوئے۔ خدا کے لوگوں، اپنا قائن کی طرح فیصلہ نہ کرو کہ اپنے ہدیے لاپرواہی سے لاؤ۔ اپنے لیے دیکھ پکانی ہو تو ہر چیز کا خیال رکھتے ہو، خداوند کے لیے شکر گزاری دینی ہو، اور چل یار بس ٹھیک ہے پر کم مکاؤ۔ یہ کام خدا کے لوگوں کے نہیں ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال قائن جو ہے وہ لاپرواہی سے نذرانہ پھلوں کا لاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خود غرضی تھی، اور اس خود غرضی سے وہ نذرانہ لایا، اور اس خود غرضی کا نتیجہ جو تھا وہ ایک خوفناک حسد کی صورت میں نکلا۔ جب انسان خود غرض ہو جاتا ہے تو پھر دیکھ لیں کس طرح اس کے اندر حسد پیدا ہوتا۔ جب خدا نے اس کے بھائی حابل کا نذرانہ قبول کر لیا اور قائن کا نذرانہ رد ہو گیا، حابل کا کوئی قصور تھا اس میں؟ حابل نے خدا کو کہا تھا کہ اس کا نذرانہ رد کر دے، میرا نذرانہ قبول کر لے، لیکن خدا کے فیصلے کے خلاف قائن کے دل میں اس قدر خود غرضی نے حسد بھر دیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے تک آ گیا۔ یہ فیصلہ کر لیا اس نے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں۔ اب دیکھ لی کتنا بڑا فیصلہ تھا، پہلے ہدیہ لانے کا، اور اس کے بعد جو اندر کی خود غرضی تھی اس نے حسد پیدا کیا اور اپنے بھائی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب جب خدا نے پوچھا، کبھی آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قائن نے خداوند نے اس سے کیا پوچھا تو قائن نے کیا جواب دیا۔ 6 آیت سے، 4 باب پیدائش کی کتاب کا 6 آیت سے پڑھتا ہوں۔ اور خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا؟ اصل میں اس کا غصہ اپنے بھائی کے خلاف تو نہیں تھا، غصہ تو تھا اس کا خدا کے خلاف جس نے اس کا نذرانہ رد کر دیا تھا۔ اب وہ خدا پہ تو اپنا غصہ نکال نہیں سکتا تھا، تو اس نے اپنے بھائی پہ اپنا غصہ نکال لیا کہ اسے قتل کر دیا۔ تو خداوند اسے پوچھتا ہے
اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا۔ یہ سوچ لیجیے، اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔ اور قائن نے اپنے بھائی ہابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی ہابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو خدا نے قائن سے پوچھا، اللہ خداوند تو سب کچھ جانتا ہے، اسے پتا تھا کہ کیا ہوا اور کہاں ہے۔ تو قائن سے خدا نے پوچھا، تب خداوند نے قائن سے کہا تیرا بھائی ہابل کہاں؟ ابھی تک من سیدھا نہیں ہوا، ابھی تک من سے بغض نہیں گیا، قتل بھی کر ڈالا اپنے بھائی کو، تو خدا پوچھ رہا ہے کہ تیرا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ ایک بات مینوں کی پتا کتنے اس پر ہی نہیں رہا، بلکہ خدا کو غصے سے جواب دیتا ہے، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ میں ادھر آنکھا لگا ہوں؟ ذرا غور کریں کہ جب آپ غلط فیصلے کر لیتے ہیں تو آپ خدا کے خلاف بھی کس قدر گستاخانہ انداز سے بولتے ہیں۔ تو یہاں تک ہی رہ جا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس سے بھی بڑھ کر خداوند کو جواب دے رہا ہے کہ کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر خداوند نے کہا، پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا، ایمانداروں کا خون ہمیشہ زمین سے بھی پکارتا رہتا۔ یہ سوچ لیجیے۔ بہرحال جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرا دیا گیا کہ جو کوئی دیکھے گا اس کو قتل کر دے گا۔ میں صرف یہاں تک رہنا چاہتا ہوں آج کہ جب اس نے غلط فیصلہ کر لیا، پہلا غلط فیصلہ لاپرواہی سے ہدیہ لانے کا، دوسرا غلط فیصلہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کا، اور تیسرا غلط فیصلہ خدا کو گستاخانہ انداز میں جواب دینے کا۔ اپنے بھائی کی ذمہ داری نہیں لے رہا، خداوند کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں، حالانکہ ایماندار، یہ وہ تو اپنے ماں جائے تھے نا، ایمانداروں میں بھی جو خداوند کا خاندان ہے اس میں بھی ہم ایک دوسرے کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ ایماندار ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آج میں یا آپ کہتے ہیں، کوئی بھی کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی یا عزیز کی بہتری کا ذمہ دار نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اس کے لیے خود غرضی، اس کے دل میں خود غرضی پائی جاتی ہے۔ اور جب ہم یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل پڑھتے ہیں 13ویں باب کی 34ویں آیت، تو وہاں یسوع نے یہ فرمایا تھا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ کیا خداوند نے حکم دیا کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو؟ اب اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ وہ محبت رکھنی کس طرح سے۔ پہلی بات کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور دوسرا اس کا معیار ٹھہرا دیا، وہ انداز بتا دیا جس سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی۔ آگے لکھے، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔ یہ ہے دوسروں سے، ایمانداروں سے محبت رکھنے کا معیار۔ خداوند آپ کا اور میرا معیار ہے کہ جس طرح خداوند نے ہمارے ساتھ محبت رکھی ہے، ہمیں بھی اسی طرح سے دوسروں سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دوسروں سے ہماری محبت کا معیار صرف خداوند یسوع مسیح۔
کبھی اپنے آپ کو کسی پادری، بیشپ یا خادم سے موازنہ نہ کریں کہ جی وہ انج کرتا تو میں کر لوں گا تو کیا کی فرق پڑتا۔ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، جو معیار خداوند نے ٹھہرایا ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ کوئی اور ایماندار یا خادم یا بیشپ یا پادری نہیں، خداوند یسوع مسیح آپ کا معیار۔ آپ کو میں پوچھوں کہ آپ خداوند کے شاگرد ہیں، آپ کہیں گے جی ہم ہیں۔ مجھے کو پوچھے گا تو میں بھی کہوں گا جی ہم ہیں۔ اب اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم خداوند کے شاگرد ہیں، تو خداوند کے شاگرد ہونے کے سبب، اس کے شاگرد ہونے کے ناطے ہم سارے ایک دوسرے کے ذمہ وار ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے خداوند میں رہ کر محبت بھی رکھنا ہے، اور ایک دوسرے کی بہتری کے لیے۔ بہتری کا مطلب جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے۔ ان کی روحانی طور سے بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارا خاندان، ہماری کلیسیا کہاں جا رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ قائن کی طرح آپ یہ کہہ کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ میں اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں۔ ہاں آپ ہیں۔ اگر آپ کے خاندان کا کوئی فرد یسوع مسیح کے بغیر ہے، برباد ہوتا ہے، کلیسیا کا کوئی فرد برباد ہوتا ہے، میں بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوں اور آپ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہیں۔ آپ یہ کہہ کر کہ جی میں ذمہ دار نہیں ہوں، جان نہیں چھڑا سکتے، جو قائن نے کہا تھا۔ بہرحال قائن نے ایک بری چیز کا چناؤ کیا۔ اس کے خیال میں وہ ذمہ دار نہیں تھا، لیکن خدا کے سامنے وہ اپنے خیال میں تو ذمہ دار نہیں تھا اپنے بھائی کا، لیکن خدا کی نظر میں، خدا کے سامنے وہ پورے طور پر ذمہ دار تھا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، سلاطین کی پہلی کتاب میں سے جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، 18واں باب 4 آیت سے 21ویں آیت تک، اور خاص طور سے 21ویں آیت جو ہے، ایلیا نبی نے لوگوں کے سامنے فیصلے کی غرض سے ایک سوال رکھا تھا۔ دیکھیں، تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواڈول رہو؟ یہ ایک سوال تھا جو اس نے ان سارے لوگوں کے سامنے رکھا کہ آج تک تم دو خیالوں میں ڈاواڈول چلے آتے ہو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، کئی دفعہ ہمارے لیے تعداد بڑے معنی رکھتی ہے کہ جی فلاں گردے میں 2000 لوگ آتے ہیں، فلاں گردے میں 100 آتا ہے، فلاں گردے میں صرف 10 آتے ہیں۔ 850 نبی ایک طرف تھا، یہاں آپ نے پڑھا بال کے 450 نبیوں کو اور یہ سیرت کے 400 نبیوں کو جو ایزبل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں، کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر دے۔ 850 نبی ایک طرف اور خدا کا بندہ اکیلا ایک طرف۔ تعداد اس قدر خدا کی نظر میں اہمیت نہیں رکھتی جس قدر کہ ہماری صاف دلی اور پاکیزہ دلی اور راست بازی رکھتی ہے۔ 850 نبیوں کو خدا کیا کرے جب وہ ہیں جھوٹے، جب وہ بال کے پجاری ہیں، یہ سیرت کے پجاری ہیں، بتوں کو ماننے والے ہیں۔ خدا کا بندہ اکیلا ان کے مقابل ہے، تو اس نے سوال ان کے سامنے رکھا کہ تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواڈول رہو گے؟ تم بال کو بھی پوچھتے ہو، تم یہوہ خدا کو بھی پوچھتے ہو، تم بال کی بھی عزت کرتے ہو، تم یہوہ خدا کی بھی عزت کرتے ہو۔ ادھر کام پڑتا تو ادھر چلے جاتے ہو، ادھر کام پڑتا تو ادھر آ جاتے ہو۔ اپنے آپ میں جھانکیے ذرا کہ آج آپ کہاں کھڑے ہیں۔ یہی سوال خدا کے کلام کا آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہے۔ ہم قبروں پہ بھی جاتے ہیں، دوپٹے چڑھاتے ہیں، دیے جلاتے ہیں،
धागे तावीज़ को भी मानते हैं और फिर हम कहते हैं जी हम सच्चे खुदा को मानते हैं। जो सवाल एलिया ने उन लोगों के सामने रखा था, आज हमारे सामने भी यही सवाल है कि कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? फैसला कर लो। अगर तुम बाल को मानते हो तो फिर पूरे तौर से उसके पास चले जाओ, उसकी तरफ हो जाओ, पता तो चले कि तुम किस पार्टी के हो, किस तरफ तुम हो। और अगर खुदा को मानते हो तो खुदा के पैराव हो जो। कोई फैसला कर लो, दो ख्यालों में डामाडोल ना रहो, क्योंकि जो दो ख्यालों में डामाडोल रहता है वो कभी कामयाब नहीं होता। मामूली सी बात है, कई दफ़ा हमने कोई काम जाना हो ना, सारा दिन फैसला कर दी, अद्धा दिन लंघ जाता है, जावां कि ना जावां, एक दिल करता है जावां, एक दिल करता है ना जावां, दिल करे ਇਹਦੇ 'ਚ अद्धा दिन ਕੱਢ दईए। जब तक आप फैसला नहीं कर लेते उस वक्त तक कोई काम पूरा नहीं हो सकता। फैसला करने की जरूरत है। आज मेरे लिए और आपके लिए भी यही है कि अगर तो हम खुदावंद की तरफ हैं तो पूरे तौर से हो जाइए, खुदावंद को दाव ना लगाए, उसको ठगे ना। अब जब खुदा के बंदे ने उनके सामने सवाल रखा तो उनका काम क्या था कि कहते कि जी या तो हम बाल के हैं, या कह देते कि हम खुदावंद के हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस बताता है, जिस तरह आज हमारी हालत है, भाई मैं पिछले दिनों गोदरे में यही बात की थी मैंने। अब यहाँ पे कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा सवाल खुदा के बंदे ने उन लोगों के सामने रखा, तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैराव हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। उन लोगों का जवाब क्या था? कोई जवाब दिया उन्होंने? है पढ़ा आपने? कोई जवाब नहीं दिया। ना खुदा की तरफ आए, ना पूरे तौर से बाल की तरफ आए। लिखा है, पर उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब ना दिया। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको पता है, हरफ होता है जैसे अलफ बे होती है, इन हरफों को मिला के लफ्ज बनते हैं और लफ्जों को मिला के जुमले बनते हैं। उन्होंने एक हरफ भी उसे जवाब नहीं दिया। ना खुदा की तरफ होने का फैसला किया, ना बाल की तरफ होने का फैसला किया। वो की इनू पंजाबी जैसी आने बिल्कुल मिसन ही हो गए। ना खुदा नू नाराज किया ते ना बाल नू नाराज किया, ना खुदा नू हाँ ते ना शैतान नू ना, दोवें पासे ही रख ले, कोई जवाब ही नहीं दिया। ये हालत अच्छी नहीं है। आज अगर हम भी इन लोगों की तरह किसी तरफ भी नहीं लगते, और क्यों हम खामोश रहते हैं, क्यों मिसले बन जाते हैं? इसलिए कि खुदा पूछेगा तो एक कहेंगे हाँ कोई उदो ना तो नहीं तेरे लोग की थी ना, खामोश रहे हम। इसलिए अजीज भाई और अजीज बहन, आज सोचने और फैसला करने का वक्त है कि हम खुद गर्जी से कोई ऐसा फैसला तो नहीं करते जो हमारे खुदाबंद को पसंद ना हो और जो हमारे ख़ानदान और हमारी कलीसिया के लिए बुरा नतीजा पैदा करे। ये फैसला करने की आज खुदाबंद ने हमें मौका दिया है कि हम ये फैसला करें कि हम कहाँ हैं। अगर याद रख लीजिए कि अगर हमने खुदावंद के खिलाफ फैसला किया तो हमारा ठिकाना हमेशा हमेशा की आग हो, जहन्नम होगा। अब्दियत के लिए जहन्नम में जलना होगा, आग और गंधक की झील हमारा ठिकाना होगा। लेकिन हम तो ऐसे हैं, कोई फैसले नहीं कर पाते, हमेशा दो ख्यालों में रहते हैं। जदों किसी बुत की जरूरत पई उधर भी चले गए, जदों खुदावंद की जरूरत पई उदों खुदावंद अल भी आ गए। दोनों तरफ दाव लगाए हुए हैं। फैसला कर लीजिए कि अगर खुदावंद खुदा है तो उसके पैरव हो जाओ, और यही फैसला करना चाहिए। असीस भाइयों और असीस बहनों, आज खुदावंद से दुआ है कि
ہم سارے وہی فیصلہ کریں جو خداوند کو پسند ہو، جو ہماری شخصی زندگی، ہمارے خاندان اور کلیسیا کی ترقی کا سبب ہو، جس سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ دوسرے سلاطین کی کتاب کے 7ویں باب کی 9ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ وہاں لکھا تھا، یہ کوڑیوں کی بات ہو رہی ہے، 8ویں آیت میں پڑھ دیتا ہوں۔ چنانچہ جب یہ کوڑی لشکرگاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو ایک ڈیرے میں جا کر انہوں نے کھایا پیا اور چاندی اور سونا اور لباس وہاں سے لے جا کر چھپا دیا، اور لوٹ کر آئے اور دوسرے ڈیرے میں داخل ہو کر وہاں سے بھی لے گئے اور جا کر چھپا دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم اچھا نہیں کر رہے، ہم اچھا نہیں کرتے، آج خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش۔ آج خدا کے کلام کی خوشخبری آپ تک پہنچی ہے کہ آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے دیر کر دی تو پھر اس فیصلے کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ خداوند کو کبھی ذمہ دار نہ ٹھہرائیے، پھر کسی خادم کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیے، واقعات کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیے، آپ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ لکھا ہے آج خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں۔ وہ لوگ کیا لکھے ان کے بارے؟ انہوں نے ایک حرف بھی جواب نہ دیا۔ اسی طرح ہم بھی اگر خاموش رہے، اور لکھے ہے اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہیں تو سزا پائیں۔ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ آج وقت ہے۔ جنہوں نے خداوند کو قبول نہیں کیا وہ قبول کر لیں، اور جنہوں نے قبول کیا وہ پورے طور سے دیانتداری سے خداوند کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کریں، ریاکاری سے نہیں، خود غرضی سے نہیں، وفاداری کے ساتھ خداوند کے حکم کے مطابق دیانتداری سے خداوند کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کریں۔ عزیز بھائی اور عزیز بہنوں، اگر ہم میں کوئی ایسا موجود ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو آج اس کے لیے وقت ہے۔ اب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے قبول کیا، ہم سارے کہیں گے جی ہم نے قبول کیا، لیکن کیا اسی دیانتداری کے ساتھ ہم خدا کے ساتھ چل لیں جس کا وہ تقاضا کرتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں سوچ سمجھ کے دینا پڑے گا۔ ریاکاری سے خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، خود غرضی سے چلتے ہیں، اپنی مرضی سے چلتے ہیں، یا اپنی ضرورتوں کے لیے چلتے ہیں؟ اگر آج تک کسی نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، آج اس کے لیے وقت ہے کہ وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے۔ آج ہر طرح کے گناہ ترک کرنے اور پورے طور سے توبہ کرنے کا فیصلہ کر لیجیے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا 3 دفعہ بپتسمہ لیا ہوا، بائبل مقدس بھی پڑھتے ہیں، کلام سناتے بھی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کی ہے۔ توبہ والی بات کوئی نظر نہیں آتی ان میں۔ پورے طور سے توبہ کا مطلب ہے جس طرح سے خداوند چاہتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں تبدیلی کوئی نہیں ہے، نہ بپتسمے لینے سے، نہ بچپن میں لینے سے، نہ بڑے ہو کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ توبہ جو ہے وہ تبدیلی چاہتی ہے۔ اگر ہماری زندگی اسی طرح کی اسی طرح ہی ہے، 10 دفعہ گوتے لے لو، 10 دفعہ بپتسمے لے لو، کوئی بھی لے لو بپتسمے۔ ایک اور لعنت میں کہوں گا، بدعت کہوں گا، آ گئی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں کسی نے پوسٹ کی تھی، میں نے بھی اپنے کچھ جاننے والوں کو کی تھی۔ ایک بندے نے یہ کہہ دیا ہے کہ بپتسمہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم یسوع مسیح کے خون سے پاک صاف ہوئے ہیں، ہمیں کسی بپتسمے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی ابلیس ہم میں بدعتیں کھڑی کر رہا ہے، جبکہ خداوند کا واضح حکم تھا کہ لوگوں کو تعلیم دو، اور جو ایمان لائیں انہیں باپ
اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ. بپتسمے کا واضح حکم ہے. اور یہ کہہ دینا کہ جی ہم یسوع کے خون سے خریدے گئے اس لیے ہمیں بپتسمے کی ضرورت ہی نہیں. چھڑکاؤ کا یا گوتے کا، بچے کا یا بڑے کا، یہ تو الگ بات ہے نا. تو اس نے تو کہہ دیا کہ جی ہمیں بپتسمے ہی کی ضرورت نہیں. عزیز بھائی اور عزیز بہن، آج فیصلہ کر لیجیے کہ آپ نے کون سی راہ اختیار کرنی، خداوند کی یا ابلیس کی. خداوند ہی کی راہ بہتر راہ. اگرچہ کلام مقدس کے مطابق یہ دروازہ سکڑا ہے، تنگ ہے، لیکن یہی خدا کی بادشاہی کو لاتا ہے. آج کا کیا ہوا فیصلہ، چلیے زندگی میں ہم نے کئی فیصلے کیے، کئی غلط ثابت ہوئے، کئی صحیح ثابت ہوئے، لیکن ان فیصلوں کا جو یہاں رہ کر ہم کرتے ہیں، یا ہم نے اپنی زندگی، خاندان یا بچوں کے بارے کوئی فیصلہ کیا، یہ اگر غلط بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں. کاروبار میں غلط فیصلہ ہو گیا، شادی میں غلط فیصلہ ہو گیا، یہ تو چند روزہ ہیں. لیکن جو فیصلہ زندگی کا سب سے بڑا، کئیوں کے لیے کاروبار ہی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے، کئیوں کے لیے شادی ہی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے. یاد رکھیے ان فیصلوں سے بڑا ایک فیصلہ ہے، کیونکہ ان فیصلوں کا اثر چند روزہ ہے. جب تک خداوند نہیں آ جاتا یا انسان مر نہیں جاتا. لیکن ایک فیصلہ کہ ہم نے خداوند کی طرف رہنا ہے یا بال کی طرف جانا ہے، اس فیصلے کا اثر جو ہے وہ ابدیت کے لیے. اگر ہم نے خداوند کے لیے فیصلہ کیا جو کہ ہونا چاہیے تو ہم ابدیت اس کے ساتھ گزاریں، اور اگر خداوند کے خلاف فیصلہ کیا تو پھر ہم ابدیت اپنی آگ اور گندک کی جھیل میں گزاریں. عزیز بھائی اور عزیز بہن، آج فیصلے کا دن. اپنی زندگی میں دیکھ لیجیے، آج خوشخبری کا دن ہے. خاموش رہنے کی ضرورت نہیں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کا پاک کلام ہم سے، جو ایلیا نے ان لوگوں سے سوال پوچھا تھا، آج ہم سے بھی یہی پوچھا جا رہا ہے. خداوند آپ کو برکت دے اور ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق بخشے جو آپ کے لیے، آپ کے خاندان، کلیسیا اور دیگر ایمانداروں کے لیے برکت کا سبب ہو. خداوند آپ کو برکت دے. آمین. آئیے یہ آیت دہرائیں. تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیراؤ ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو. تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیراؤ ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو. خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند کی پیروی کا فضل عطا کرے. دعا مانگو. خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ابد تک قائم رہنے والا کلام ہم تک پہنچایا. بخش دے کہ خداوند اپنی زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جو ہماری شخصی، خاندانی اور کلیسیائی زندگی کے لیے برے نتائج کا حامل ہو. بخش خداوند کہ ہمارا فیصلہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہو. تیرے ساتھ وابستہ رہیں، تیری راہوں پر چلیں، ہر طرح کی بت پرستی کو خداوند چھوڑ کر تو زندہ اور واحد خدا کے ساتھ چلنا سیکھیں. ہم سبوں کو، ہمارے خاندانوں کو برکت دیں اور اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر. بخش خداوند کہ ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھیلا. عبادت کے بقیہ حصے میں تیری مدد اور رہنمائی شامل. یسوع مسیح کے نام سے آمین.